चुनांचे अल्लाह ने 1.25 लाख नबियों को उतारा, जाओ मेरे महबूब का इस्तकबाल करो। 1.25 लाख पैगंबरों ने इस्तकबाल किया। अब साहब जब मुसलमान जमा हो तो नमाज होनी चाहिए, अब नमाज पढ़ी जाएगी। अब सवाल पैदा हुआ कि 1.25 लाख पैगंबर जमा हैं, आदम मौजूद हैं, इब्राहीम मौजूद हैं, हज़रत इस्माइल मौजूद हैं, मूसा मौजूद हैं, ईसा मौजूद हैं, हूद मौजूद हैं, यहया मौजूद हैं, शुएब मौजूद हैं, 1.25 लाख पैगंबर मौजूद हैं। नमाज कौन पढ़ाए? नमाज वो पढ़ाएगा जो इल्म में सबसे बढ़ा हुआ हो। नमाज वो पढ़ाएगा जो तक़वा में सबसे बढ़ा हुआ हो। नमाज वो पढ़ाएगा जो रुतबे में सबसे बढ़ा हुआ। इन तमाम लोगों में सबसे बुलंद मर्तबा मेरे आका का मर्तबा। क्यों? सारे अंबिया अपनी उम्मत के नबी। अरे बोलो किसके नबी हैं? सारे पैगंबर किसके उम्मती, किसके नबी? अपनी उम्मत के नबी। मेरा नबी, मेरा भी नबी, अपने उम्मत का भी नबी, और 1.25 लाख नबियों का भी नबी। आपने इरशाद फरमाया अना नबियुल अंबिया, मैं नबियों का नबी हूँ। तो 1.25 लाख नबियों के भी नबी मेरे आका। बोलो हैं कि नहीं? और आपने क्या फरमाया इल्म के बारे में? सुनो इल्म के बारे में। क्या है कोई काम खास? हमें पर्ची दे दो, कोई बात तो फिर पढ़ो, सुनो। क्या फरमाया इल्म के बारे में? ऊतीतुल इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन। आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक जितना इल्म अल्लाह ने सारे पैगंबरों को दिया, अल्लाह ने सारे का सारा इल्म तने तनहा मोहम्मद रसूलुल्लाह को अता फरमा दिया। तो इल्म भी भाई ऐसा, मकाम भी ऐसा। आपने फरमाया अना सय्यदुल आदम यौमल क़ियामा, मैं क़यामत के दिन तमाम आदम के औलाद का सरदार हूँगा। तो इल्म भी आपका सबसे बाला, रुतबा भी सबसे बाला। तो इमामत कौन करेगा? इमामत के लिए भी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा आका आप आगे बढ़िए और आप नमाज पढ़ा दीजिए ताकि तमाम कायनात को जाहिर हो जाए इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आका आगे बढ़े, आका ने नमाज पढ़ाई। अब जरा तसव्वुर में डूबिए, जरा तसव्वुर कीजिए, मेरे आका आ गए, मेरे आका मुसल्ले पे आ गए। मेरे आका के जहाँ पैर मुबारक हैं वहाँ 1.25 लाख पैगंबरों के सर हैं, फरिश्तों के सर हैं। फरिश्ते भी नमाज में शामिल हैं, अंबिया भी नमाज में शामिल हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था आका का मकाम अल्लाह ने ज़ाहिर किया 1.25 लाख पैगंबरों की इमामत फरमाकर। आका आगे बढ़े। जब आका आगे बढ़े तो साहब ये सवारी भी नई दूसरी सवारी लाई गई। एक दूसरी सवारी आई जिसका नाम रफ है। वो आप यूँ समझिए जैसे लिफ्ट होती है, समझने के लिए सिर्फ ये लिफ्ट दुनिया में बटन दबाया और लिफ्ट 2 मंजिल पर 3 मंजिल पर। खुदाई लिफ्ट का नाम रफ है। सोने की लिफ्ट लाई गई, उस पे आका सवार हुए और वो लिफ्ट अल्लाह के पास पहुंची। कहाँ? अल्लाह के दरबार में पहुंची। क्या फरमाया? अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के दरमियान में कमान 2 कमान का फासला। थुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना फऔहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह ने अपने बंदे से राज़ो नियाज की बातें की और हुजूर के बीच में अल्लाह के बीच में कमान 2 कमान का फासला। फिर राज़ो नियाज की बातें हुई। क्या राज़ो नियाज की बातें हुई? अल्लाह अकबर। आप क्या खुशी आती नहीं आती? अरे बोलो शादी आती नहीं आती? सबको राज़ी करेंगे लेकिन रसूलुल्लाह को कहेंगे आप थोड़ी देर के लिए हमारे मकान से गेट आउट। आज भंगन भी खुश होगी, आज खिदमत गुजार भी खुश होगा, लेकिन रसूलुल्लाह को आज खुश नहीं किया जाएगा।
یہ کرتے ہیں آپ لوگ خوش؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ خوشی کا موقع، اللہ کا قرب حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو اپنی امت یاد آئی۔ ارے بولو کیا یاد آئی؟ غم میں بھی امت یاد آئی، آخری وقت آپ کا اس وقت بھی امت یاد آئی، خوشی میں امت یاد آئی۔ یا اللہ آپ نے مجھے معراج عطا فرمائی اور آپ سے میں راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہوں، لیکن میری امت کا کیا حال ہوگا، میری امت کا کیا حال ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب غمزدہ نہ ہو، یہ دربار الہی ہے، یہاں کوئی غمزدہ نہیں ہوتا، میں تمہاری امت کی بھی معراج دیے دیتا ہوں۔ نماز، یہ نماز تمہاری امت کی معراج ہے۔ بولو کیا ہے نماز؟ امت کی معراج۔ حضور جب معراج گئے تو باتیں کی تھی نہیں باتیں کی تھی؟ ارے بولو باتیں کی نہیں کی تھی؟ اب یوں اس زمانے میں سمجھ لیں کہ یوں سمجھو کہ اللہ کا موبائل نمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے اور امت کو پیش کر دیا، امت کو پیش کر دیا اللہ کا نمبر۔ اچھا ایک بات پورے مجمع والوں بتاؤ، اگر تمہیں وزیر اعظم کا خاص نمبر مل جائے تو ایسو کو دکھاؤ گے جا کے سب پی ایم کا نمبر ہے، یاد رکھنا خاص نمبر مجھے ملا؟ بولو ہوگا فخر نہیں ہوگا؟ ارے ہوگا نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر، محسن اعظم نے اللہ کا نمبر لا کر کے مسلمانوں تم کو دے دیا، تم کو دے دیا، اور کیا فرمایا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ جب تم پر کوئی بپتا آئے، تم پر کوئی مصیبت آئے، تم پر مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے، اس وقت اللہ کا نمبر ملا لینا اور اللہ کی مدد حاصل کر لینا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم جب نمبر ملاؤ گے اور ہم سے بات کرو گے ہم تمہاری مدد کریں گے۔ وہ نمبر کیا ہے؟ نمبر ہے نماز۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واسطے اللہ کے منہ طرف کعبہ شریف کے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ نمبر ہے۔ اللہ اکبر، سوئچ آن۔ دنیا میں تو کبھی کبھی سرور نہیں ملتا ہے اور کبھی نیٹ ورک نہیں اللہ کا نیٹ ورک 100 اربوں کروڑوں خربوں انسان اللہ کا نمبر ملا دیں، رب ذوالجلال کی قسم اللہ کا نیٹ ورک اتنا بڑا، وہ سب سے ایک ساتھ بات کرے گا اور 1 منٹ کے لیے اس کا نیٹ ورک نہیں کٹے گا۔ آپ نے کہا اللہ اکبر، اللہ سے رابطہ شروع، اللہ سے بات شروع ہو گئی، یہ سوئچ آن ہو گیا۔ میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جب بندہ نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب دیتا حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ بندہ کہتا مالک یوم الدین، اللہ فرماتا اتنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا خوانی کی۔ یہ پڑھتا جاتا ہے، اللہ جواب دیتا جاتا ہے۔ گویا نماز پہ جب بندہ ہوتا ہے تو اللہ سے مدد حاصل کرتا ہے، اللہ سے بات کرتا ہے۔ جس طرح سے معراج میں رسول اللہ نے اللہ سے بات کی تھی، معراج کے نماز کے اندر مومن اللہ سے بات کرتا ہے۔ ارے بولو کرتے نہیں کرتے ہو؟ لیکن اس کا موقع ہی نہیں ہمارے پاس۔ اگر اس ڈی ایم صاحب وقت دیتے ہیں آج 12 بجے آ جاؤ بات ہوگی تو پھولے نہیں سمائیں گے، کار اسٹارٹ، ڈی ایم نے وقت دیا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تم کو بلاتا ہے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، آؤ مجھ سے بات کر لو میں تمہیں کامیاب کر دوں گا۔ اللہ کی بات نہیں مانتے؟ اللہ کی بات پہ یقین نہیں ہے کیا؟ صحابہ کو یقین تھا، صحابہ پر جب بپتا آتی، مصیبت آتی، وہ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ سے حل کراتے تھے۔ دریائے دجلہ پر صحابہ کا لشکر، کس کا لشکر بھائی؟ ارے بولو کس کا لشکر؟ صحابہ اور تابعین کا لشکر۔ دریا میں پل نہیں ہے، کوئی کشتی نہیں ہے، کیسے پار کریں؟ صحابہ کے امیر نے کہا، غالباً حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا ارے بھائی اللہ کا نمبر ملاؤ۔ ہمارے پاس اللہ کا نمبر ہے، کس کی ہم کو فکر؟ نمبر ملا اللہ کا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھے کیا کہہ رہے ہیں؟
اے اللہ یہ وہی دریا ہے جس دریا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو نے پار کیا تھا، فرعون کو غرق کیا تھا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ لے وہی دریا ہے جس پر آپ نے موسیٰ کو پار کیا تھا اور فرعون کو غرق کیا تھا۔ اے اللہ ہم اصحاب موسیٰ نہیں ہیں۔ ذرا دیکھو تو ناز دیکھو نماز کے بعد، میاں یہ ناز نماز کا ہونا چاہیے۔ اے اللہ ہم اصحاب موسیٰ نہیں ہیں، ہم اصحاب محمد الرسول اللہ ہیں۔ ہم اس دریا کے اندر گھوڑوں کو ڈالنا نہیں چاہتے، ہم اس دریا کے اندر گھوڑوں کو تیرانا نہیں چاہتے، ہم اس دریا کے موجوں میں اپنے گھوڑوں کو دوڑانا چاہتے ہیں۔ اے ہمارے رب ہماری نمازوں کی برکت سے راستہ دیجئے۔ دعا مانگی اللہ سے، نماز پڑھی 2 رکعت، اس کے بعد صحابہ نے گھوڑوں کو ڈال دیا، دجلہ دریا میں ڈال دیا۔ مورخین لکھ رہے ہیں وہ گھوڑے دریا میں تیر نہیں رہے تھے، وہ گھوڑے دریا میں دوڑ رہے تھے۔ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ صحابہ نے گھوڑے دوڑائے نہیں، گھوڑے دوڑائے۔ آج ہم روتے ہیں، مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، مسلمان مر رہا ہے، لیکن کیا حال ہے اللہ کی طرف؟ پردھان جی، چیئرمین جی، ایسو جی، ہم ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے ہیں، ہمارا کام کر دو۔ نماز پڑھتے کبھی 2 رکعت اللہ سے مانگتے نہیں؟ ارے میاں یہ ترتیب صرف محمد الرسول اللہ کی نہیں ہے، تمام انبیاء کی ہے۔ کوئی مصیبت آتی تھی 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے مانگے اللہ پیٹ کا درد دور کر دیجئے، دنیا دار الاسباب ہے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ فلاں پتی کھا لو، گئے پتی کھائی، درد ختم ہو گیا۔ کچھ دنوں میں پھر درد ہوا، کہا اب تو دوا معلوم ہم کو، گئے وہ پتی کھائی، درد 2 گنا، تڑپنے لگے۔ اے اللہ یہ کیا ہوا؟ یہ تو وہی پتی ہے۔ فرمایا جی پہلے تم نے مجھ سے مانگا تھا، میں نے پتی میں شفا دی تھی، اس بار تم نے خود علاج کیا، اس لیے ہم نے اس پتی کے حوالے کر دیا۔ کیا مطلب؟ یہ سارے لوگ ہمارے خادم ہیں، چاہے وہ انتظامیہ ہو یا کوئی ہو، کوئی منسٹر ہو، چاہے وہ سی ایم ہو، چاہے وہ کوئی ڈی ایم ہو، کوئی بھی ہو، ان سب کو ہم نے بنایا ہمارے خدمت گزار۔ لیکن ٹھوکر لگ رہی کیوں؟ پہلے اللہ سے مانگو، ڈی ایم کا دل اللہ کے قبضے میں، سی ایم کا دل اللہ کے قبضے میں، پی ایم کا دل اللہ کے قبضے میں، منسٹر کا دل اللہ کے قبضے میں، کائنات کا دل اللہ کے قبضے میں۔ پہلے اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے مانگو، پھر ان کے پاس جاؤ، اللہ دل نرم کرے گا، خوشامد نہیں کرائے گا، اللہ اپنے بندوں کو ذلیل نہیں کرے گا۔ تو 2 رکعت نماز پڑھنا سیکھو، لیکن ہم نماز سے بہت دور، نماز سے بہت دور۔ میں نے جمعے میں جامع مسجد میں سارے مسلمانوں سے ہاتھ اٹھوایا کہ سب لوگ 5 وقت کی نماز پڑھو گے۔ صاحب جوش میں کہ ہاتھ اٹھا دیا، لیکن مغرب میں چیک کرنے پہنچا کہ کتنے مسلمان وعدے کی پابندی کریں گے، تو 1.5 صف، اور اس میں بھی جماعت کے دوست احباب آئے ہوتے، وہ بھی کچھ تھے، گاؤں کے شاید 1 صف بھی نہ ہو۔ میں نے کہا یا اللہ، ابھی 5 گھنٹے پہلے تمام مسلمانوں نے ہاتھ اٹھائے تھے، انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھائیں گے، اور مغرب میں جب میں پہنچا تو 1.5 صف، وہ بھی آدھی صف جماعت والوں کی تھی۔ کہاں گئے میرے بھائیوں؟ یاد رکھو جو ترتیب انبیاء کی اس پر آؤ، ورنہ اللہ کی نصرت نہیں آ سکتی، اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ خوب یاد رکھو، صحابہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ کا فون ملا کرتے۔ صحابہ کی جماعت جا رہی، ایک صحابی کا خچر مر گیا، لوگوں نے کہا بھائی ہمارے خچر پر رات لو، کہا نہیں تم لوگ چلو۔ سارے لوگ چلے گئے آگے، انہوں نے کہا اللہ کا نمبر ہمارے پاس ہے، ملانے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا 2 رکعت نماز واسطے اللہ کی منہ طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اب بات شروع، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ، یہ آپ
خچر زندہ کریں گے قیامت کے دن میرے کوئی کام نہیں آئے گا۔ ایلس کو ہاتھ زندہ کر دیجئے، اللہ کی قدرت اس خچر کا کان پکڑا اور مرا ہوا خچر کان پھڑپھڑاتا ہوا اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ 2 رکعت نماز کی تاثیر تھی اللہ سے مانگنے کی۔